पेशे खिदमत है अंधेरों में छुपे राज एपिसोड 3। नहीं मान रहे थे। वो जानते थे कि इन्हें उस गार को तलाश करना होगा और उस शैतान को मारना होगा। आखिरकार वो गार के दरवाजे पर पहुंच गए। गांव से दूर होते ही गलियों का सिलसिला ख़त्म हो गया और वो खुद को खेतों के बीच पाने लगे। चांद भी बादलों में छिपा हुआ था, मगर सितारों की मध्यम रोशनी में वो अपना रास्ता तलाश कर रहे थे। खेतों में चलते हुए इन्हें ज़मीन की खुदरी सतह और हवा की खुनकी का एहसास हो रहा था। नीलम ने फराज को बताया कि गार गांव के शुमाल में वाक़ई एक पहाड़ी के दामन में है। वो गार एक ज़माने में कूज़ागर की वर्कशॉप थी, जहां वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। लेकिन एक दिन उसने गार में एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त की जिसने इसकी ज़िंदगी बदल दी। फराज ने पूछा, क्या वो चीज़ वो किताब थी जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? नीलम ने जवाब दिया, हाँ, वो किताब इस गार में मिली थी। वो किताब एक कदीम ज़बान में लिखी हुई थी और इसमें एक ऐसा मंत्र था जिसने कूज़ागर को इस लानत का शिकार बनाया था। इन्होंने तकरीबन 1 घंटा तक सफ़र किया और आखिरकार वो इस पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। नीलम ने फराज को बताया कि गार पहाड़ी के एक पोशीदा हिस्से में वाक़ई है। इसे तलाश करना आसान नहीं होगा। दरवाज़ा एक बड़ा सा सुराख था जो पहाड़ी के अंदर गहरा दाखिल हो रहा था। दरवाजे के आसपास बहुत सी अजीब व गरीब निशानियाँ बनी हुई थी। ये वही निशानियाँ थी जो उन्होंने गांव के इन घरों के बाहर देखी थी, जहाँ से लोग गायब होना शुरू हुए थे। फराज ने नीलम की तरफ देखा और उसके चेहरे पर खौफ के आसार पड़े। उसने उसके हाथ को थामा और कहा, डरो मत, हम मिलकर इससे मुकाबला करेंगे। नीलम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे तुम पर यकीन है। मुझे यकीन है कि हम इस शैतान को मार डालेंगे। और फिर फराज और नीलम गार के अंदर दाखिल हो गए। गार के अंदर का मंजर और भी ज़्यादा डरावना था। अंधेरा इतना गहरा था कि फराज को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी चारों तरफ डालने लगा। उसने देखा कि गार की दीवारों पर बहुत सी अजीबोगरीब तस्वीर बनी हुई हैं। ये तस्वीर इंसानों की थी, जानवरों की थी और कुछ ऐसी मखलूक़ात की थी जिन्हें फराज पहले कभी नहीं देखा था। गार की फ़िज़ा में एक अजीब सी बू रची बसी हुई थी। ये बू मिट्टी, चमगादड़ की गंदगी और किसी नामालूम चीज़ की थी। ये एक ऐसी बू थी जिसे उन दोनों का दम घुटने लगा। फराज और नीलम गार में गहराई में चलने लगे। इन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। रास्ते में पत्थर थे और कुछ हिस्से बहुत फिसलन वाले थे। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक और आवाज़ सुनाई देने लगी। ये एक हल्की सी सरगोशी थी जो उनके नाम पुकार रही थी। फराज ने नीलम की तरफ देखा और उसके चेहरे पर खौफ के आसार पड़े। वो यहाँ है, नीलम ने आहिस्ता से कहा। फराज ने टॉर्च को मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखों को अंधेरे में जमाए रखा। उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। डरो मत, नीलम ने कहा। वो हमें डराना चाहता है, लेकिन हमें डरना नहीं। वो दोनों चलते रहे और आखिरकार वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गए। ये मुजस्समा एक ऐसी मखलूक का था जिसका सर इंसान का था और जिस्म जानवर का। इस मखलूक की आंखें सुर्ख थी और इसके दांत तेज़ धार वाले थे। फराज ने नीलम की तरफ देखा और पूछा, क्या ये वही मुजस्समा है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? नीलम ने सर हिलाया, हाँ, ये वही मुजस्समा है। यही वो मुजस्समा है जिसमें इस शैतान की ताकतें कैद हैं। फराज ने अपनी बैग से एक हथौड़ा निकाला और उसने मुजस्समे की तरफ बढ़ने लगा। नीलम ने इसका हाथ थामा और कहा, इंतज़ार करो, हमें ये सोचना होगा कि हम इस मुजस्समे को कैसे तबाह करेंगे। अगर हमने इसे गलत तरीके से तबाह किया तो हम इस शैतान को भी ज़्यादा ताकतवर बना देंगे। फराज ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? नीलम ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि हमें उस मंत्र को पढ़ना होगा।
ہمیں اس منتر کو الٹا پڑھنا ہوگا تاکہ ہمیں اس شیطان کی طاقت کو ختم کرنے کا موقع مل سکے۔ فراز نے کہا، لیکن کیا تمہیں وہ منتر یاد ہے؟ نیلم نے جواب دیا، ہاں مجھے وہ منتر یاد ہے، میں نے وہ منتر اپنی دادی سے سیکھا تھا۔ اور پھر نیلم نے اس منتر کو پڑھنا شروع کیا۔ نمودار ہو چکے تھے۔ اس نے فراز کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں امید اور خوف کی ایک ملی جلی کیفیت تھی۔ فراز، اس کا وقت آ گیا ہے، اس مجسمے کو توڑ دو، اس کی طاقت کا مخز یہی ہے۔ فراز نے ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اس نے اپنی دونوں ہاتھوں سے ہتھوڑوں کو مضبوطی سے پکڑا، اپنے بازوؤں کو بلند کیا اور پوری قوت سے اس ہیبت ناک مجسمے کے سینے پر وار کر دیا۔ کڑک! پتھر کے ٹوٹنے کی آواز غار میں اس طرح گونجی جیسے آسمانی بجلی کڑکی ہو، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ان کی توقعات سے بالکل مختلف تھا۔ مجسمے ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے کے بجائے اس کے سینے میں ایک دراڑ نمودار ہو گئی، اور اس دراڑ سے سیاہ گاڑھا دھواں ایک پھنکارتے ہوئے آواز کے ساتھ باہر نکلنے لگا۔ یہ دھواں محض دھواں نہیں تھا، اس میں سرگوشیوں کی ایک فوج قید تھی۔ ہزاروں اذیتناک چیخیں ایک ساتھ سنائی دے رہی تھیں۔ غار کی فضا اچانک ناقابل برداشت حد تک سرد ہو گئی، اور وہ بدبو جو پہلے صرف ہلکی سی محسوس ہو رہی تھی اب اتنی تیز ہو گئی کہ سانس لینا بھی محال ہو چکا تھا۔ یہ کیا؟ فراز نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ نیلم کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ ہم نے غلطی کر دی، بہت بڑی غلطی، وہ کانپتے ہوئے آواز میں بولی۔ منتر نے اسے کمزور تو کیا، لیکن مجسموں کو توڑنے سے ہم نے اسے آزاد کر دیا۔ پہلے وہ اس جسم کا قیدی تھا، اب وہ آزاد ہے۔ وہ ایک روح بن چکا ہے جسے کوئی دیوار، کوئی رکاوٹ نہیں روک سکتی۔ سیاہ دھواں اب ایک گرداب کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اس نے مجسموں کے باقی ماندہ حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر ایک انسانی شکل میں ڈھلنے لگا، ایک ایسا سایہ جس کو کوئی مستقل وجود نہیں تھا۔ اس سائے میں سے دو سرخ انگارے چمک رہے تھے جو غصے اور نفرت سے فراز اور نیلم کو گھور رہے تھے۔ ایک گونجدار غیر انسانی آواز غار کی دیواروں سے ٹکرائی جو ان کے ذہنوں میں براہ راست اتر رہی تھی۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا، فانی انسانوں، اب تم میری بھوک کا پہلا نوالا بنو گے، بھاگو! نیلم چیخی اور فراز کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے کی طرف کھینچا۔ وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگے۔ ان کے پیچھے وہ سایہ ایک خوفناک قہقہے کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ غار کا راستہ جو آتے ہوئے انہیں طویل کا اور مشکل لگ رہا تھا، اب ایک لامتناہی سرنگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں اپنے پیچھے پتھروں کے لڑکنے اور دیواروں کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ غار خود ان پر گرنے والا ہو۔ آخرکار انہیں باہر کی مدھم روشنی نظر آئی۔ وہ تازہ ہوا کے لیے بےتاب تھے، اس قید خانے سے نکلنے کے لیے بے چین تھے۔ جیسے ہی وہ غار کے دہانے سے باہر کودے، انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ پہاڑی سے نیچے کی طرف بھاگتے رہے، ٹھوکریں کھاتے، گرتے پڑتے، لیکن رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب وہ کھیتوں میں واپس پہنچے تب انہوں نے رک کر سانس لیا۔ آسمان پر اب بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن گاؤں کی ٹمٹماتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ فراز نے ہانپتے ہوئے پوچھا، اب کیا ہوگا نیلم؟ ہم نے اسے مزید خطرناک بنا دیا ہے۔ نیلم نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے، اس کا عزم خوف پر حاوی آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی، لیکن ہمت ہارنا کوئی حل نہیں۔ ہمیں گاؤں واپس جانا ہوگا، ہمیں کسی اور سے مدد مانگنی ہوگی، کوئی ایسا شخص جو ان پرانی کہانیوں اور روایتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہو۔ کون؟ فراز نے مایوسی سے پوچھا۔ گاؤں میں سبھی ڈرے ہوئے ہیں، کوئی ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا، وہ ہمیں پاگل سمجھیں گے۔
ایک شخص ہے۔ نیلم نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ چچا رحمت، وہ گاؤں کے سب سے پرانے اور سمجھدار انسان ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ وہ کوزہ گر کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ شاید وہ ہماری مدد کر سکیں۔ فراز کو چچا رحمت یاد آئے۔ وہ ایک خاموش طبع بزرگ تھے جو گاؤں کے کنارے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، لیکن ان کے ماضی اور علم کے بارے میں بہت کم جانتے تھے۔ یہ ایک آخری امید تھی۔ ٹھیک ہے، فراز نے عزم سے کہا، چلو چچا رحمت کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دونوں تھکے ہارے کپڑوں پر مٹی اور خراشوں کے نشانات لیے جب گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو ماحول پہلے سے کہیں زیادہ پراسرار اور خوفناک تھا۔ اب وہ خاموشی طاری نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اب ہوا میں ایک واضح محسوس کیے جانے والی دہشت تھی۔ انہیں ایسا لگا جیسے اندھیرے میں کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ ہر گلی کے موڑ پر کوئی ان کا منتظر ہے۔ کچھ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بری طرح ٹوٹے ہوئے تھے، جیسے کسی نے زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کی ہو۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے چچا رحمت کے گھر کی طرف بڑھے۔ ان کا گھر گاؤں کے باقی گھروں سے تھوڑا الگ تھلگ تھا۔ ایک پرانے برگد کے درخت کے سائے میں تھا۔ گھر کے باہر ایک مدھم سی لالٹین جل رہی تھی۔ فراز نے ہمت کر کے لکڑی کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اندر سے ایک بھاری بزرگ کی آواز آئی، کون ہے اس وقت؟ چچا میں ہوں، فراز، اور میرے ساتھ نیلم بھی ہے، فراز نے کانپتی آواز میں جواب دیا۔ دروازے دھیرے سے چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ سامنے چچا رحمت کھڑے تھے۔ ان کی سفید داڑھی، چہرے پر جھریاں اور گہری ذہین آنکھیں انہیں ایک پروقار شخصیت عطا کر رہی تھی۔ انہوں نے فراز اور نیلم کی حالت دیکھی۔ ان کے چہروں پر خوف پڑا اور بغیر کوئی سوال کیے ایک طرف ہٹ گئے۔ اندر آ جاؤ بچوں، تم محفوظ ہو۔ ان کا گھر اندر سے سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ دیوار پر کچھ پرانی کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں ایک پرانا حقہ رکھا تھا۔ چچا رحمت نے انہیں پانی دیا اور پھر ایک پرانی کرسی پر بیٹھ کر انہیں غور سے دیکھنے لگے۔ اب بتاؤ، انہوں نے نرمی سے کہا، کون سی آفتیں تمہیں اس حال میں یہاں لے آئی ہے؟ گاؤں کی ہوا میں جو خوف گھلا ہے اس کا تعلق تم سے تو نہیں؟ فراز اور نیلم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر فراز شروع سے آخر تک سارا ماجرا بیان کر دیا۔ کوزہ گر کی ورکشاپ، اس نے ڈائری، منتر غار مجسمہ اور پھر اس کے ٹوٹنے کے بعد آزاد ہونے والی شیطانی قوت۔ وہ بولتا رہا اور چچا رحمت خاموشی، گہرے تحمل اور سنجیدگی کے ساتھ سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر نہ حیرت تھی نہ بے یقینی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کہانی کے کچھ حصوں سے پہلے ہی واقف ہیں۔ تو آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس کا مجھے ڈر تھا، وہ آہستہ سے بڑبڑائے۔ آپ اس بارے میں جانتے ہیں؟ نیلم نے حیرت سے پوچھا۔ چچا رحمت نے آنکھیں کھولی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہماری نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔